बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज लैलतुल क़द्र की रात है और कुरान मजीद में इसकी अहमियत और फ़जीलत क्या है। कुरान पाक में एक सूरत है सूरतुल क़द्र, तो इसके अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, ये रात तलुए फ़जर तक सरासर सलामती है। इस सूरत के अंदर कुरान मजीद और लैलतुल क़द्र की अहमियत और फ़जीलत बयान की गई है। ये रात 1000 महीनों से भी अफजल है और इस रात को जो शख्स इबादत करेगा वो 1000 साल तक की इबादत पा लेगा। ये रात गरूब आफ्ताब से लेकर तलुए फजर तक रहती है और जो शख्स इस रात में अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला इसको सलामती और रहमत से सरफराज फरमाता है। कदर का मानी तकदीर और किस्मत है और एक इसका मानी इज्जत और मंजिलत भी है। अल्लामा कुर्तबी इसकी वजह लैलतुल क़द्र की वजह को बयान यूं करते हैं, इसे शब-ए क़द्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी कद्र व मंज़िलत वाली किताब, बड़ी कद्र व मंज़िलत वाले नबी पर, बड़ी कद्र व मंज़िलत वाली उम्मत पर नाज़िल फरमाई है। और इसकी वजह यूं बयान की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत कि उम्र को मुख्तसर पाया और ख्याल हुआ कि वो मुख्तसर उम्र में इतने अच्छे अमल नहीं कर सकेंगे जितने पहली उम्मतों ने अपनी तवील उम्रों में किए हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र अता फरमाई जो 1000 महीनों से बेहतर है। रही ये बात कि ये किस महीने में आती है और ये किस तारीख को आती है। कुरान मजीद ने महीने का फैसला तो खुद फरमा दिया कि ये रमज़ान करीम के महीने में आती है। रही ये बात कि किस तारीख को आती है, इस पर उलमाए कराम का इख्तलाफ है और 40 के करीब अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन सही हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, और दूसरी हदीस में है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अक्सर उलमाए कराम की राय ये है कि रमज़ान शरीफ की 27वीं रात लैलतुल क़द्र की रात है। हज़रत अबी बिन काब तो इस पर कसम भी खाया करते थे। हज़रत अनस से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को जिब्राईल अमीन फरिश्तों के जमे गफ़ीर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और मलाइका का ये गिरोह इस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत और इल्तिजाए रहमत करते हैं जो खड़ा हो या बैठे हुए हों और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों। यानी उस शख्स के लिए इल्तिजाए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। ये जो फरिश्तों का जमे गफ़ीर ज़मीन पर उतरता है, तो जो शख्स ज़िक्र में मशगूल होता है, चाहे वो बैठा हो या खड़ा हो, जिस भी हालत में अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो, तो अल्लाह पाक के इस ज़िक्र के सदके
فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتے ہوتے ہیں، اور کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سال میں جو کچھ ہوتا ہے یہ ام الکتاب سے لکھ لیا جاتا ہے، رزق، بارش، زندگی، موت، یہاں تک کہ جو لوگ حج کریں گے۔ یعنی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس رات کو ام الکتاب سے لکھ لیا جاتا ہے کہ انسان کا رزق بھی لکھ لیا جاتا ہے، بارش کب ہوگی یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اس کو موت کب آئے گی یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، وہ حج کب کرے گا یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے 1000 ماہ تک جہاد کیا تھا۔ تو یہ بات بہت لمبی چلی جائے گی، اگر شارٹ میں جائیں تو یہ بات اس طرح ہے، کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اپنے 1000 بچوں کو جنم دیا تھا، اور ہر بچے کو یہ تیار کرتا تھا جہاد کے لیے، اور یہ خود عبادت کرتا تھا اللہ کی، اور یہ جہاد کے لیے تیار کرتا تھا۔ ہر مہینے میں اس کا ایک بچہ فوت ہو جاتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ 1000 مہینوں تک اس کا 1000 بچہ شہید ہو چکا تھا، ہر ماہ کیونکہ ایک بچہ شہید ہوتا تھا۔ تو پھر یہ خود جہاد کے لیے نکلا، خود یہ لشکر لے کر نکلا، اور یہ خود بھی شہید ہو گیا۔ تو جس نے 1000 ماہ تک جہاد کیا تھا، مسلمان اس پر تعجب ہوئے کہ 1000 سال تک اس نے جہاد کیا۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی ایک رات ان ہزاروں سے افضل ہے جن میں اس آدمی نے جہاد کیا تھا، کہ یعنی ایک رات ان 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات اس کے جہاد کے 1000 مہینوں سے افضل ہے جس میں اس نے جہاد کیا تھا۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے، اور اتنا اللہ پاک نے اس امت پر، حضور کی امت پر اتنا رحمت اور کرم فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے محبوب کو یہ لیلۃ القدر کی رات عطا کی، اور یہ اس بندے کے 1000 مہینے کے جہاد سے افضل ہے جس نے 1000 مہینے جہاد کیا تھا۔ لیلۃ القدر کی رات اتنی اہمیت رکھتی ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس رات کو کاہلی اور سستی کا شکار ہونے والا وہ بدبخت ہی انسان ہوگا جو اس رات کو عبادت نہیں کرتا، اس رات کو پاتا نہیں، اس رات کو مغفرت طلب نہیں کرتا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے توبہ نہیں کرتا۔ وہ کتنا بدقسمت ہوگا انسان جس کو اس رات کا بھی شرف حاصل نہیں ہوا، یہ رات بھی نصیب نہیں ہوئی۔ لہٰذا جتنا بھی ہو سکے اس رات کا اچھے طریقے سے اہتمام کریں، خوشی کے ساتھ کریں کہ آج کی رات میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے پچھلے گناہوں کو ترک کرنا ہے، آج کی رات میں نے جس گناہ کی توبہ کرنی ہے اس گناہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، اور یاد الہی میں زندگی بسر کرنی ہے، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنی ہے، اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے رو رو کے یہ عرض کرنی ہے کہ یا اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ عطا فرمائی۔ یہ رات کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسان اس کی اہمیت اور فضیلت کو جان جائے وہ اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے کہ یہ رات کی اتنی اہمیت ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس رات کو ہم اچھے طریقے سے اچھی طرح غسل کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب اور عشاء کی جماعت کو پا لیا گویا اس نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا۔
تو اس رات کا بڑی اچھی طرح اہتمام کرنا چاہیے اور لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو جس کے پاس اس رات کے بارے میں جتنا نالج ہو وہ اس نالج کو دوسروں تک شیئر کرے، دوسروں تک پہنچائے کہ اس رات کی یہ اہمیت ہے، اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اس رات کی اہمیت کو جتنا اجاگر کر سکتے ہیں کریں، اور اپنے بچوں کو اس رات کا بھی درس دیں اور اس رات کی اہمیت کو بیان کریں، اور یہ رات کس کی وجہ سے ملی، کس کو ملی، اللہ پاک نے کس کو عطا کی، یہ بھی بتائیں۔ اور یہ رات ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے عطا کی۔ یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس رات کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ رات اگر ہم 1000 سال بھی عبادت کریں، ہم اتنی اچھی عبادت نہیں کر سکیں گے، اتنے اچھے عمل نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک رات میں جتنے اچھے عملوں کا ثواب ہمیں ملے گا۔ یہ ہمیں پیکج دے دیا گیا ہے کہ ہم چند گھنٹوں کے اندر، ایک مختصر وقت کے اندر ہم اپنے رب کی عبادت کریں، ہم اپنے رب کے ہاں سجدہ ریز ہوں، معافی طلب کریں، اور اس مختصر وقت کے اندر جو ہمیں رب نے اپنے کرم سے نوازنا ہے، اپنی رحمت سے نوازنا ہے، وہ 1000 سال کی عبادت میں بھی شاید ہمیں وہ چیز نہ ملے۔ تو ہمیں اس رات کو اچھی طرح سے اہتمام کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس قول کی طرف گئے ہیں، یہ سال بھر میں ایک رات ہے، کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ سال بھر میں ایک رات ہے، یعنی لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ایصال ثواب کے لیے قیام کرتا ہے، اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وہ شخص جو اس رات کو اس نیت سے قیام کرتا ہے، اس نیت سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروائے گا، وہ اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑے گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا۔ تو ہمیں اس رات کو چاہیے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں، التجائیں کریں، اپنے رب سے مغفرت مانگیں اور بخشش کی دعا مانگیں۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کے اچھی نیت سے اور دل کے نیک ارادے سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور فرشتے جو ہیں جب زمین پر اترتے ہیں ہر اس شخص کے لیے مغفرت اور التجائے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اور یہ فرشتے کیا کافروں کے بھی گھر جاتے ہیں؟ کیا غیر نان مسلمز کے بھی گھر جاتے ہیں؟ نہیں، یہ گندگی والے گھر نہیں جائیں گے۔ یہ فرشتے جہاں پر بت پرستی ہے وہاں نہیں جائیں گے، گرجا گھروں میں نہیں جائیں گے، جہاں گھنٹی ہے، پوجا کی جاتی ہے بتوں کی، وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ فرشتے مومن اور مردوں کے گھر جائیں گے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے اور ان سے مصافحہ بھی کریں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس رات اپنے رب کے حضور کے صدقے زیادہ سے زیادہ قیام، سجود اور رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم یہ دل کا پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے پچھلے گناہوں کی طرف کبھی زندگی میں نہیں لوٹنا، اور اسی طرح جس طرح اس رات کو رب کی عبادت کر رہے ہیں، اس رات کو رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر مغفرت مانگ رہے ہیں، دعاؤں میں التجائیں کر رہے ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اسی طرح ہم سارا سال اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے رہیں گے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور یہ التجا کریں گے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس رات کی اہمیت اور فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی، احادیث میں بھی بیان کی گئی، اور اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی فضیلتوں سے نوازے، اس رات کی رحمتوں سے نوازے، اور اللہ پاک ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کو ہمیں توبہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔